बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको मालूम है कि वो कुछ सवालात पे मुश्तमिल होता है। मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत करेंगे मोहम्मद शारिक रसूल साहब। थैंक यू सो मच शारिक। आपके पास सवालात होंगे और इंशाल्लाह हम अगला जो सेगमेंट होगा हमारे प्रोग्राम का उसमें सवालात अमानत साहब के सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे थे सूरह यूसुफ पे, और सूरह यूसुफ में हम इस वाक़े में, इस किस्सा में हम पहुँचे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उस सरबराही वाले मुकाम पे आ गए हैं। अब वो जो शोबा है मालियात का, उसके सरबराह बन गए हैं और बाकी एरियाज़ में और उस एरिया के अंदर कहत फैला हुआ है। इससे आगे हम आज आगाज़ करेंगे। अमान साहब प्लीज़ अपनी गुफ्तगू को आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता प्रोग्राम हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बादशाह की मुलाकात होती है और आपस में उनके मुकालमा होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बड़ी अहम ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। कुरान पाक बयान करता है कि पूरे मुल्क पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इख्तियार था, यानी जहाँ आप चाहते वहाँ जा सकते थे और जहाँ पे आप हुक्म देना चाहते आप हुक्म भी दे सकते थे, कोई पाबंदी आप पर नहीं थी। कुरान मजीद इसको इस तरह बयान करता है कि हम अपनी रहमत के ज़रिए से जिसे चाहते हैं उसको हिस्सा अता करते हैं, और आगे अल्लाह पाक ये फरमाता है कि जो मोहसिनीन हैं उनके अजर को हम ज़ाया नहीं करते, और जो ईमान वाले हैं और तकवा इख्तियार करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह पाक फरमाता है कि आखिरत में बेहतरीन अजर होता है। अब इन अल्फाज के बाद कुरान पाक बयान करता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपके पास आते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो प्लान बनाया था, जो आपका मंसूबा था हुकूमत लेने के बाद, सबसे पहले तो आपने इरिगेशन पर आपने तवज्जो की, यानी आप पाशी का एक निज़ाम आपने बनाया और आपने वो ज़मीनें कि जो बेआबो गयाह थी, यानी जहाँ पे कोई फसल नहीं थी, जो बंजर ज़मीन थी, आपने उन ज़मीनों को आबाद करने का हुक्म दिया। और यहाँ तक कि आज भी एक नहर है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है कि जो आपने उस वक्त खुदवाई थी। और दूसरी बात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ पर फसल का, अनाज का आपने इंतज़ाम किया। और तीसरे नंबर पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुल्क में एक कनात पसंदी का एक माहौल पैदा किया, यानी इससे मुराद ये है कि वसाइल को कम खर्च किया जाए और आमदन को बढ़ाया जाए, यानी अखराजात को कंट्रोल किया जाए और इनकम में इजाफ़ा किया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस प्लानिंग और इस मंसूबे की वजह से वो जो कहत कनान तक, शर्क़ उर्दन तक, फ़लस्तीन तक, शाम तक फैला हुआ था, वहाँ से भी लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और तरीक़ा ये था कि हर शख्स जो आता था उसको एक ऊँट गल्ले का दिया जाता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाई आपके पास आते हैं और कुरान पाक ये बयान करता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो पहचान नहीं पाते, लेकिन फ़अरफ़हुम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेते हैं, लेकिन आप मुनकिर रहते हैं, यानी मुनकिर से मुराद ये कि ना आशना, यानी जानबूझकर आप उनके सामने ये इजहार नहीं करते कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ। और फिर उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि भाई जब तुम आइंदा आना तो अपने साथ अपने छोटे भाई को लेकर आना, यानी बनियामीन को। और आपने फिर उनके सामने अपनी मेहमान नवाज़ी का भी ज़िक्र किया, इसलिए कि जब वो आए थे तो आपने उनकी मेहमान नवाज़ी की, खातिर तवाज़ो की और आपने उनको गले से भी नवाज़ा। फिर आपने जाते हुए उनसे कहा कि भाई तुम अपने छोटे भाई को, उसे भी साथ अपने लेकर अगली दफ़ा आना, और ये साथ धमकी भी दे दी कि फरमाया कि अगर तुम बिन्यामीन को नहीं लाओगे तो फिर तुम मेरे पास ना पटकना, यानी तुम मेरे करीब भी ना आना अगर तुम बिन्यामीन को नहीं लाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाज़ी भी की और साथ मेहमान नवाज़ी के जाते हुए ये बात भी आपने फरमा दी। अब उसके बाद भाइयों का कहना ये था कि हम अपने वालिद को जाकर इस बारे में हम उनको मुतमईन करेंगे, यानी उनसे कहेंगे कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेजो।
والد صاحب کا ذکر یہاں پر اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کر چکے تھے اور ایک ڈرامہ رچا چکے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، اور اس میں ہم صرف یہ نہیں کہ صرف کہیں گے بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اب پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو آپ کے خدام ہیں، ملازم ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو جمع پونجی ان کی ہے، یعنی جو غلہ دیا اس غلے کے ساتھ فرمایا کہ اس سامان میں ان کی جمع پونجی بھی رکھ دو۔ اب یہ بھائی واپس حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے بعد پھر واپس کنعان آ جاتے ہیں، اور کنعان آتے ہیں تو یہاں پہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں یہ شرط کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ اگر تم اگلی دفعہ آ کر غلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر یہ فرمایا کہ حل آمنکم علی، کیا میں تم پر اعتبار کروں، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، اس سے پہلے بھی میں اس کے بھائی کے حوالے سے تم پر اعتبار کر چکا ہوں۔ اور وہ کیا، یعنی جو پہلے ہم نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ بات یاد کروا دی، ان کو باور کرا دی کہ بھائی پہلے بھی تم پر میں نے اعتبار کیا تھا، لیکن اب میں تم پر کیسے اعتبار کروں، اور جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تو ممکن ہے کہ تم بنیامین کے ساتھ بھی ایسے کرو۔ لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی معاملات میں، وسائل میں، اور دنیاوی حکمت عملی میں، اور اس کے ساتھ دنیاوی ہیلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا، یعنی آپ کی رحمت کا، اللہ کی، اور پھر اللہ کی حفاظت کا ذکر ضرور ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بھئی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، تو یہ جب بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے بچوں کی، تو اس کے بعد جب وہ اپنے سامان کو کھولتے ہیں، واضح بات ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو گفتگو کے بعد جب ایک اہم مسئلہ ڈسکس ہو گیا حضرت یعقوب کے ساتھ، اب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، اور جب سامان کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بداعہ ہے، یعنی جو پونجی ہے، وہ اس کے اندر، سامان کے اندر موجود ہے، ردت الینا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور انداز دیکھیے جو قرآن پاک نے بیان کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ابانا ما نبغی حاذی بداعتنا ردت الینا، کہ اے ہمارے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے کہ یہ جو ہماری پونجی ہے، ہماری جو رقم ہے، جو پیسے ہیں، یہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیے گئے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی آگے کا معاملہ ہم کیسے کریں گے، تو اگر آپ ہمیں جانے دیں گے، ہم جائیں گے، تو ہم جا کر وہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی سامان لائیں گے، رسد لائیں گے، اور پھر اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، اور پھر ایک بار پھر ہم غلہ اونٹوں کا جو ہے وہ اپنے ساتھ لائیں گے، اور یہ جو ہم غلہ لائیں یہ تھوڑا سا ہے۔ یعنی یہاں پر انسان کی جو ایک لالچ ہوتی ہے، ایک ہرس ہوتی ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ایک موقع مل گیا بھائیوں کو، تو اب بھائیوں نے اس مقام پر اپنی خوشی کا اس طرح اظہار کیا کہ ابا جان جو غلہ آ رہا ہے، جو ہم لا چکے ہیں، یہ تو بہت ہی معمولی سا غلہ ہے، لیکن ہمیں اگر موقع ملے گا کہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمیں واپس قیمت اور پونجی بھی مل گئی، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم ڈھیر سارا غلہ جو ہے وہ ہم اپنے جو عزیز مصر ہیں، بادشاہ ہے، حکمران ہے، ہم اس سے لے کر آپ کے پاس پھر دوبارہ آئیں گے۔ بہت شکریہ وانی صاحب۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ، اور امانت صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ اس سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پھر عہد لیتے ہیں، یعنی جب وہ بھائی یہ پوری گارنٹی یا جو گفتگو ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے ایک عہد لیتے ہیں، حلف نامہ لیتے ہیں، اور جو اس طرح ہے کہ بھئی تم بنیامین کو لے کر جاؤ گے تو پھر اسے واپس بھی تم لانا، اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے کہ تم جاؤ، چونکہ اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ جنگل اور صحرا کا سفر ہوتا تھا، ریگستان کا سفر ہوتا تھا،
اور جا بھی مصر میں رہے تھے کہ جو ایک اجنبی ملک تھا، تو کہا کہ ہاں اگر تمہیں کوئی گھیر لیتا ہے، کوئی دشمن گھیر لیتا ہے، کوئی ڈاکو گھیر لیتے ہیں، تو پھر تو ایک استثناء کی صورت موجود ہے، لیکن جب تم امن کے ساتھ جاتے ہو اور امن سے واپس آتے ہو تو تم میرے ساتھ اس بات پہ عہد کرو، حلف دو کہ تم بنیامین کو واپس لاؤ گے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرتے ہیں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اے میرے بچوں، تم جب مصر میں داخل ہونا تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یعنی یہ نہیں کہ تم ایک ہی دروازے سے سب داخل ہو جاؤ۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک احتیاط کا راستہ ان کو بتایا، اس لیے کہ تمام بچے، تمام بیٹے اور ایک ہی شکل و صورت کے یا خوبصورت یا نوجوان جب ایک ہی راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو بہت سے معاملات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ مخالفین کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، یا شہر کے لوگ جو ان سے ہیں وہ بھی ان سے خبردار ہو سکتے ہیں، یا جو محافظ ہیں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک معمولی عام زندگی کے مطابق اور حسب معمول جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق مختلف دروازوں کو استعمال کرنا تاکہ تم کسی کی نظروں میں نہ آ سکو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ بچے اسی طریقے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تو اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں تمہیں پہنچا سکتا، یعنی میں تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ علیہ توکلت، اللہ پر ہی میرا توکل ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے توکل کی بات بھی کی، تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھا دیا اور تدبیر کا طریقہ بھی بتا دیا، یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنی طرف سے معاملات میں مکمل تدبیر اختیار کرنی چاہیے، یعنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، حکمت عملی بنانی چاہیے، پوری پلاننگ، پورا منصوبہ تیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور کہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، یہ بھی اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے اور جو پھر اس کی زندگی میں ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ تو تقدیر تھی جو میرے ساتھ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پہ توکل بھی کیا، لیکن اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیا کہ اے میرے بچوں، تم یہ منصوبہ بندی، یہ حکمت عملی تم اختیار کرنا جب تم مصر میں داخل ہوگے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایک عام نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے تقدیر کے حوالے سے، اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کلیئر کر دیا۔ اب یاد رکھیے کہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ہم آہنگ ہونے کے لیے اور ہم آہنگ زندگی گزارنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم ہے، اب تک ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار علم کا بھی ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ وہ لذو علم، یعنی وہ علم والے تھے اور ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری بات توکل ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا، اور تیسری بات احسان ہے۔ سورۃ یوسف میں بار بار محسنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آئندہ بھی پروگراموں میں ہم لفظ محسن پر بات کریں گے، کیونکہ اس کے بعد بھی محسنین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ جی بہت شکریہ امانت صاحب، آج جو گفتگو ہو رہی تھی بڑی دلچسپ گفتگو تھی۔ اس سے ریلیٹڈ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ایک دو میں نے آپ کی گفتگو سے لکھے ہیں۔ اچھا، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائی آئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ تم سب نے اکٹھے داخل نہیں ہونا، بلکہ تم نے الگ الگ جو ہے نا وہ داخل ہونا ہے۔ اچھا، اس کی ایک تو ریزن آپ نے بتا دی، دوسری معاشرتی جو طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب نے اس لیے ان کو جو ہے نا وہ روکا اکٹھے داخل ہونے سے کہ کوئی دیکھے گا کہ نوجوان سارے ہیں، ایک قد کاٹ والے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ طاقتور ہیں، تو وہ دیکھیں گے، نظر لگے گی، اور نظر لگے گی تو پھر بیمار پڑیں گے، مطلب اس طرح کے ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ہم بھی 4-5 بھائی ہیں، تو ہم جب اکٹھے باہر نکلتے تھے 4 یا 5، تو ہمیں کہا یہ جاتا تھا کہ اکٹھے باہر نہ نکلو، بلکہ الگ الگ باہر نکلو، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور تو یہ جو چیز ہمارے ہاں جوڑی جاتی ہے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ، کتنی ریلیونس اس کی بنتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظر کا معاملہ ہے،
احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر تو حق ہے. ٹھیک ہے. العین حق ان کے الفاظ آتے ہیں صحیح ہے احادیث میں, اور یہ مستند بات ہے کہ یہ تو حقیقت ہے. ہم وہ جو انگلش میں وائبس کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, کہ اس کا ایک اثر دوسرے انسان پر ضرور ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم اس کو اس طرح بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک مجلس میں اگر ایک ایسا انسان آ کر بیٹھا ہو کہ جو اس مجلس سے ایڈجسٹیبل نہ ہو, صحیح ہے, اور اس کی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو, وہ کسی اور دنیا کا ہو, مجلس کسی اور طرح کی ہو. اب آپ دیکھیے کہ مجلس میں ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بورنگ ماحول بن جاتا ہے. صحیح. اگر انسان سارے بیٹھ کر دلچسپی لینے والے ہوں, بات کرنے والے ہوں, تو وہ ایک علیحدہ رنگ محفل کا بن جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان انسانوں سے ملتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سی ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کو آج کی جو نفسیات ہے یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز وہ نہیں ہوتی کہ جو انسان کو نظر آتی ہے. بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان جن کو دیکھتا نہیں ہے, انویزیبل ہوتے ہیں, لیکن اس کے بھی اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں پر ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے, قرآن پاک نے جس نے بیان کیا, حاجہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی اسے حاجہ سے مراد یہ کہ کھٹکا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ کھٹکا تھا, اس لیے کہ وہ جو ماحول تھا وہ ایک تو ان کے لیے بالکل اجنبی قسم کا ماحول تھا. پہلے بھی وہ چکر لگا چکے, اور اپنے ساتھ پھر یہ کہ اب بنیامین نے بھی ساتھ جانا ہے, اب 10 کی جگہ 11 بھائی یہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ایک معاشرے کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے جو ایک رد عمل ہوتا ہے, یا انسان اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے, اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور یہ بھی بتا دیا جو قرآن پاک نے کہا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یعنی مراد یہ کہ انسان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے, باقی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں انسان کو کسی آزمائش میں ڈالنا ہے, باوجود ہے کہ حفاظت کرنے کے آزمائش میں ڈالنا مقصود ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے لیے ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے. حفاظت کرنا کا معاملہ ہے تو وہ پہلے تدبیر بندہ اپنے لیے کر چکا ہوتا ہے. تو گویا کہ جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے نا, نیل حکم الا للہ, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حکم جو ہے, وہ فیصلہ جو ہے, وہ صرف خدا کی ذات کا ہے. لیکن جب فیصلہ خدا کی ذات کا ہے تو پھر ایک عام شخص کے ذہن میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے کہ پھر جب فیصلہ ہو چکا ہے, خدا کی ذات نے فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر انسان کا اختیار کیا رہ گیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ خدا کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا, ٹائم تو ہمارے لیے ہے. ایسے ہی یعنی ہم اپنی جگہ پر بحیثیت انسان بیٹھ کر یہ چیز سوچتے ہیں نا کہ بھئی مستقبل کے بارے میں جو میں نے ابھی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ نے جان لیا, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر تو ہم مجبور محض ہو گئے. تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ فیوچر میں مثال کے طور پر آپ چلے جائیں, بیٹھے ہوں فیوچر میں, اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں کہ اب امانہ صاحب نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اگر آپ ان باتوں کو بیان کرتے چلے جائیں, تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو گیا. تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ علم ہے جو خدا کی ذات میں ہے, اور باقی یہ ہے کہ اس کی ذات ہم پہ قادر ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اور اس کو مکمل اختیار ہماری ذات پر ہے. ہمارا جو ارادہ ہے, ہماری جو نیت ہے, ہماری جو مشیت ہے, ہماری جو چاہت ہے, وہ بھی تو اسی کی تخلیق کرتا ہے نا. تو در حقیقت وہ جو فیصلہ خدا کا ہم کہتے ہیں, وہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں, اور کلی طور پر ہر چیز اس نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہے, میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. یہاں پہ بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شخصیت بھائیوں پہ ظاہر نہیں کی. پہلی دفعہ آپ نے بھی ذکر کیا, شخصیت ظاہر نہیں کی کہ میں کون ہوں, لیکن خود پہچان لیا ان کو کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں. دوسری طرف کہہ دیا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین, یا اس کو بھی لے کے آنا. ٹھیک ہے, اس کا نام تو نہیں ذکر کیا گیا, لیکن تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے, اس کو نہیں لے کے آؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا. تو یہ شخصیت ظاہر بھی نہیں کی, اور یہاں پہ بات بھی ہو رہی ہے, تو یہ کچھ وہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. اس کا جواب دیجیے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. امانہ صاحب, آپ کے سامنے میں نے سوال رکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شخصیت ظاہر نہیں کی, لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے, اس کو بھی لے کے آنا. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے جتنی بات ضروری ہے وہ بیان کر دی ہے. صحیح. اب واضح بات ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی دعوت رکھی ہوگی, بیٹھے ہوں گے, گپ شپ ہوئی ہوگی, تو
تو بھائیوں نے ہی ذکر کیا ہوگا. ہاں یعنی کسی طریقے سے ذکر ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قانون یہ تھا کہ جتنے افراد آتے تھے وہ اپنا غلہ لے کر جایا اور کرتے ایک تھے. اونٹ ملتا تھا. ہاں یعنی ایک اونٹ ملتا تھا. اب 10 بھائی آئے تھے تو 10 بھائیوں کو 10 کے برابر مل گیا تھا غلہ. بالکل صحیح. اب ان کو بھی یہ لالچ تھی کہ بھئی ہم 11واں بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کا ایک اضافی اونٹ بھی ہمیں ساتھ مل جائے گا, جس کا انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا. وہ چیز بھی موجود ہے. تو لہٰذا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ بالکل عین ان کی خواہش کے مطابق تھا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو بھی لائیں گے تو 11واں اونٹ بھی ہمیں مل جائے گا. تو اس بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. لیکن مطلب قرآن اس کو کھل کے بیان نہیں کرتا, جو واقعہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک بہت اختصار کے ساتھ بات کو بیان کرتا ہے, اور جو اصل بات ہے قرآن کے پیش نظر ہوتی وہ ہے نصیحت, تذکیر. جہاں پہ مقصد کی بات ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ بھائی آ جاتے ہیں, یہاں سے کہانی دوبارہ آگے شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے قرآن پاک نے وہ بیان نہیں کیا کہ ادھر سے بادشاہ نے اختیار دیا, آپ حکمران بنے, اور حکمران بننے کے بعد آخر پھر آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی, کوئی آپ نے پروگرام بنایا ہوگا, اور اس میں بھی 2-4 سال ممکن ہے گزر گئے ہوں, کیونکہ وہ پہلے 7 سال تھے وہ تو خوشحالی کے ہی سال تھے نا, کہ جب وہ ایک منصوبہ بندی کرنی تھی, اس کو بھی ہوشوں میں رکھنا تھا. وہ 7 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد 7 سال جو قحط کے ہیں ان کے کسی عرصے میں وہ آئے ہیں, یعنی یہ آنا بھی تقریباً 7 سال کے بعد بن جاتا ہے ان کا. قرآن پاک اس کو بھی نہیں بیان کر رہا. تو اب قرآن ڈائریکٹ اس کہانی کو بیان کر رہا ہے جو قحط کا زمانہ ہے, اور اس میں بھائی پھر گھر سے پریشانی میں یا غلہ لینے کے لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. بالکل بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, بڑی دلچسپ چیز ہے یہ کہ کتنے سال پہ محیط ہے یہ قصہ. 55 سے لے کے, مطلب وہ ٹین ایجر تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام, جب اس سے لے کے پھر وہ سربراہ بنے, پھر وہ آخری عمر تک. تو کتنے اختصار کے ساتھ قرآن اس کو بیان کرتا ہے, اور اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس سٹوری کے اندر یا اس قصے کے اندر کوئی لوپ ہول نہیں رہ گیا. بالکل اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کی عنایات کا منشا بیان کیا. ناظرین کرام, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے عہد کے جو سوالات ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ کچھ سوالات سامنے رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شارق صاحب. شارق صاحب, آپ کے پاس بہت انٹرسٹنگ سوالات ہوتے ہیں اور ڈیبیٹ بھی آپ کرتے ہیں. ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا, لیکن ایک ایک کر کے سوال رکھیے گا پلیز. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے. اچھا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, جیسے کہ اسلام میں بات کی جاتی ہے کہ بت شکنی غلط ہے, بت پرستی غلط ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی تو نماز میں خدا کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ بت پرستی سے کیسے مختلف ہے؟ جی, پہلی یعنی بات ذہن کے اندر دونوں کے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. جب مسلمان خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو ذہن میں آبجیکٹ ہے, اور جب دوسرے کر رہے ہیں تو ذہن میں آبجیکٹ ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ صرف ایک ڈائریکشن کے طور پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا دوسرے پارے میں. اچھا, کہ کعبہ صرف ایک ڈائریکشن ہے کہ جس کو متعین کر دیا گیا تاکہ مسلمان اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے. جی, ایک بات جو ہے یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے ہمیشہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بت رکھے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, یہ بذات خود تخلیق ہیں, ان کو بنایا گیا ہے. تو کعبۃ اللہ بھی تو تخلیق کیا گیا. ہاں, کعبۃ اللہ صرف ڈائریکشن ہے. اچھا, یعنی وہ ہم اس کو خالق نہیں مانتے کہ وہ خالق ہے. صحیح. لیکن جو بت کا معاملہ ہے یہ اس کو باقاعدہ طور پر کسی الوہی صفت کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو بت ہے یہ رزق دینے والا ہے, یہ جو بت ہے یہ اولاد دینے والا ہے, یہ جو بت ہے یہ بارش برسانے والا ہے. یہ بتوں سے منسوبات کی جاتی ہے. حالانکہ یہ جو بت ہیں یہ خود انسان ان کو بناتا ہے اور تخلیق کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ رازق ہے, وہ مرزوق نہیں ہے. اللہ رزق دینے والا ہے, وہ رزق لیتا نہیں. قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات جو ان سی ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے, خود پینے سے پاک ہے, وہ بھوک سے پاک ہے, پیاس سے پاک ہے, لیکن وہ انسانوں کو, اپنی مخلوق کو وہ رزق دینے والی ہے. تو بتوں کا تصور اسلام میں آپ دیکھیں, بت تو بے جان سے ہوتے ہیں. ہمیں تو حکم اس بات کا ہے کہ ہم ایک زندہ انسان کے سامنے بھی نہیں جھک سکتے. بالکل. اب یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ یوسف میں, یہاں پر جو سجدہ ہے, یہ سجدہ لفظ بھی گویا کہ ایک احترام کے لیے بولا گیا.
یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم جو خدا کے سامنے ہم جھکاتے ہیں اپنی جبین کو زمین پر لگاتے ہیں، تو یوسف کے سامنے کوئی اس طریقے سے اپنے بھائیوں نے یا والدین نے کوئی سجدہ کیا، تو یہ مراد نہیں، اس سے مراد ایک ادب، ایک احترام کہ دوسرے کی فرما روائی میں اپنے آپ کو دے دینا اور مان لینا کہ یہ ہمارا حکمران ہے، یہ مصر کا حکمران ہے، یعنی اس کا سرنڈر کر دینا، سبجوگیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ اصل میں مراد ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بت پرستی کا معاملہ ہے، اسلام تو اس کو رد کرتا ہے اور ایسی ذات کے سامنے ہمیں جھکنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر احتیاج اور حاجت سے پاک ہے۔ اچھا، بت پرستی میں بھی تو وہ احترام ہی کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا دیوتا ہے ان کو کچھ پرووائڈ کرتا ہے، وہ بھی ایک رسپیکٹ ہے۔ نہیں، بات اصل میں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے نا کہ آپ جس کے سامنے جھک رہے ہیں، جی، جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کے پرستش کر رہے ہیں، آپ پہلے اس بات کو کلیئر کریں نا کہ جس کو آپ نے معبود بنایا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوئی کنٹرڈکشن نہ آ جائے، تو جو بت پرستی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے بلکہ سورس ہے ہمارا اصل خدا تک جانے کا۔ دیکھیے یہی صورتحال مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ سے ہی کہیں گے کہ اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین پر اپنا کوئی نمائندہ نہیں چھوڑے ہوئے کہ بھئی آپ ان کو بت بنا کر کے بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور میری حاکمیت میں، میری حکومت میں، میرے اقتدار میں یا میری خدائی میں یہ شریک ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میری خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، لم یلد ولم یولد، میرے برابر کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن جو ہمیں تصور خدا دیتا ہے، وہ تصور خدا اگر آپ پیش نظر رکھیں، اس میں خدا کا کوئی وزیر نہیں ہے، خدا کا کوئی مشیر نہیں ہے، خدا کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور خدا نے کسی کو اپنا اختیار نہیں دیا ہوا، کلی اختیار خدا کے پاس ہے۔ اور یہ جن کو خود بنا کر مشرکین آگے رکھ لیتے ہیں، خود تخلیق کرتے ہیں، قرآن پاک ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صرف ظن ہے، یہ صرف گمان ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے یقینی کہ جس کی بنیاد پر یہ کوئی بات کہتے ہیں، یہ ان کے اپنے ہی آبا و اجداد کی اور اپنے ماحول کے تخلیق کردہ یہ تصورات ہیں، اور یہ بالکل جھوٹ پر اور بطلان پر مبنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر یہ بھی تو ہے نا، وہ آبجیکٹ ختم ہو جاتا ہے، مطلب ایک بت بنایا گیا ہے اور وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد وہ جیسے چیز ہم ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جو پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، وہ پہلے خود اس کو تخلیق کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں۔ اب مشرکین کے جو وقت میں ہوتا تھا، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آٹے سے بناتے تھے، بت بناتے تھے اور سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور راستے میں پوجا بھی کرتے جاتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی اپنے خدا کو کھا بھی لیتے تھے، پر آپ نے یعنی یہ بھی صورت بن جاتی تھی۔ پر آپ نے جو گفتگو کی اس سے مجھے ایک اور سوال ذہن میں میرے آ رہا ہے۔ جی پلیز، پر ٹائم کے اگر شارٹیج نہیں ہے، پلیز آپ نے کہا کہ خدا نے کوئی نمائندہ اپنا نہیں بھیجا ہی کہا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بات کی جاتی ہے کہ وہ خدا کی تو نمائندے ہیں جو آ کر بات کرتے ہیں، اور اتنے میرے خیال میں 1400 پیغمبر کی بات کی گئی، اور جو کہ ہم جانتے بھی نہیں جن کے نام۔ بہت اچھا سوال ہے یہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نمائندہ جو لفظ میں نے بولا نا، یعنی وزیر، مشیر، نمائندہ، وہ اس معنی میں ہے کہ خدا کی صفات میں شریک نہیں ہے، خدا کی الوہیت میں، اللہ کی الوہیت میں وہ شریک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جو پیغمبر آئے ہیں، اگر آپ ان کی تعلیم کو پڑھیں، وہ جگہ جگہ پر اپنے آپ کو عبد کہتے ہیں، ہاں، بندہ، انا اول المسلمین کہتے ہیں، کہ یعنی ہم سب سے پہلے فرما بردار ہم ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور عبد کا لفظ ہی انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نمائندہ پیغمبر ہیں، پروفٹ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور وہ جو اللہ ان پر وحی بھیجتا ہے وہ ذریعہ بنے ہیں انسانوں تک اللہ کی ہدایت کو پہنچانے کا۔ تو ان کے بارے میں ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت میں یا اللہ کے اختیار میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی الوہیت میں، خدا کے اختیار میں یہ شریک ہو گئے ہیں، تو در حقیقت یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے کہ جسے اسلام نے کلی طور پر جس کو جھٹلایا اور اس سے انکار کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، میں آگے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ شارق، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے ہمیں، اس کے بعد پھر سوال لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے شارق, آج آپ بڑی اچھی ڈیبیٹ کر رہے ہو. آپ کے پاس مزید سوالات ہوں گے تو ہمارے سامنے رکھیں. اچھا, تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی کنسیڈر کر لیں کہ میرا ایک نان مسلم دوست ہے اور وہ میرے سے اچھے سے پیش آتا ہے, اچھا سلوک ہے اس کا میرے ساتھ, اور اس سے مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میرے کچھ مسلمان جاننے والے ہیں جو کہ جن سے مجھے خطرہ بھی ہے اور میرے ساتھ ان کا میرے ساتھ اچھا اخلاق بھی نہیں ہے. تو کیا ایسی سچویشن میں بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہی تعلق رکھوں اور نان مسلمس کو ایوائڈ کروں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پہ اس طرح کی بات فرمائی ہے, اگر ان آیات کو پڑھا جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے, یعنی اس طرح کے حالات تھے کہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو مقابل لوگ ہیں وہ دشمن ہیں, اور وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو دائرہ اسلام سے باہر کے لوگ ہیں, یعنی دوسرے مذاہب کو ماننے والے, ادیان کو ماننے والے, وہ مخالف ایز اے اینیمی وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی تم ان سے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ تم یہود اور نصارہ کو تم اپنا دوست, اپنا مددگار نہ بناؤ اے ایمان والو. یہ وہاں پر بات کہی گئی. یہ ایسے ہی آپ آج سمجھ لیجئے کہ جیسے ہماری اگر کسی بھی ملک سے کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو واضح بات ہے کہ پھر پاکستانیوں کو یہی بات کہی جائے گی کہ آپ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں, کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہی مسلمانوں کے ساتھ صورتحال اس وقت تھی کہ جو دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ تھے وہ مسلمانوں کے مقابل کھڑے ہوئے تھے, تو وہاں پر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی. تو یہ جو عام حالات زندگی ہے اس میں یہ اصول اور یہ حکم لاگو نہیں ہوتا عام حالات زندگی میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک نان مسلم ہے اور نان مسلم بھی یہی سوال اٹھاتا ہے جو آپ نے اٹھایا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے مذہب والے ہیں میں وہ ان سے مجھے خطرہ ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا وہ میرے مخالف بن جاتے ہیں, لیکن ان کے میرے مقابل یعنی دوسرے جو مذہب کا ماننے والا ہے, مسلمان ہے, وہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے, تو میں کیا مسلمان کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہوں یا مجھے ہر صورت میں اپنے ہم مذہب کے ساتھ دوستی رکھنی ہے؟ تو واضح بات ہے کہ یہاں پر سمپل اور سادہ جواب یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا شخص آپ کی فیور میں ہے, کون سا شخص آپ کے لیے ممید و معاون ہے اور کون آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے. تو لہٰذا آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے. اب اس میں مذہب انوالو نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں, جاتے ہیں, وہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں, سیاست بھی کرتے ہیں, معاملات زندگی بھی طے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ہم ایک ہی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی تجارت کے معاملے میں یہ شخص ایماندار نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے, خواہ وہ کرسچن ہے, خواہ وہ جیو ہے, خواہ وہ مسلم ہے, بالکل ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. تو لہٰذا جو بنیادی بات ہے دوستی میں اور تعلق میں, وہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ میری ذات یعنی میری جان, میری آبرو, میری عزت, میرا مال کس کے تعلق میں محفوظ رہتا ہے اور کس کے تعلق میں وہ محفوظ نہیں رہتا. جس کے ساتھ تعلق رکھنے میں محفوظ رہتا ہے آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیے, اور جس کے ساتھ تعلق رکھنے میں محفوظ نہیں رہتا تو واضح بات ہے کہ آپ اس سے اپنی حفاظت کریں گے, اپنے آپ کو آپ بچائیں گے. یعنی کہ ہم اپنے یعنی کہ جاننے والے جو مسلمان ہیں یا کنٹری مین ہیں ان سے یعنی کہ ہم دور رہ سکتے ہیں اگر ہماری وہ یعنی کہ دیکھیں ہمارے خطرے ہیں. اگر میں نے وہی عرض کر دی نا, دونوں صورتوں میں نے بیان کر دیا کہ اسی مسئلے کو آپ کسی نان مسلم کے لیے رکھ کر دیکھ لیں, اگر اس کو اپنے ہم خیال, اپنا ہم مذہب والا تکلیف دے رہا ہے اور مسلمان اس کے لیے اچھا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ مسلمان سے ہی دوستی کرے گا, اسی سے تجارت کرے گا, کاروبار کرے گا. اسی طرح اگر مسلمان ہے وہ تجارت اور کاروبار اور اپنے معاملات زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نان مسلم میرے لیے اچھا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ تجارت کرے گا, کاروبار کرے گا, مسلمان کے ساتھ نہیں کرے گا اگر اس کو اس سے خطرہ ہے تو. یہ تو بنیادی اصول ہے نا. اچھا, اسی سے لنک میرا ابھی سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے بات کی کہ دوسرا جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے وہ بھی ایسی بات کرے گا کہ اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ ہندوازم میں بلکہ ہندو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا ہو کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان سے آپ نے بات نہیں کرنی, اسے مراسم نہیں طے کرنے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ابراہیمک ریلیجن ہے, اسلام, کرسچینٹی, جوڈائزم, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی. دیکھیے یہ ان کے مس کنسیپشن ہے. ان کو چاہیے کہ جو اصل جو ٹیکسٹ ہے, جو اصل کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ہندو مذہب کی ہو,
چاہے وہ سکھ مذہب کی ہو، چاہے وہ کرسچینٹی کی ہو، جودائزم کی ہو، اسلام کی ہو، جو اصل کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں دوسروں سے مذہب کے بارے میں، اور اسی سے ہی ہم ایک اپنا کانسیپٹ یا اپنا ایک امیج تیار کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی پالیسی میں اس چیز کو آپ شمار کریں کہ یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل کتاب سے رجوع کریں۔ مثال کے طور پر آپ دنیا کے کسی بھی فلاسفر کو پڑھنا چاہتے ہیں، اب اس فلاسفر کی تھاٹس پر بڑی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن عادلانہ طریقہ، عدل اور انصاف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فلاسفر کی اصل جو کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، آپ اس کو اٹھا کر پڑھیں، اس کے افکار کو دیکھیں، پھر آپ اگر کوئی اعتراض بنتا ہے، آبجیکشن بنتا ہے، تو پھر آپ اس آبجیکشن کو رکھیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی، ایک نہیں کئی مقامات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ آپ جو سورۃ الحشر کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک اجازت بھی دیتا ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جنگی حالات میں ہیں، غیر معمولی حالات میں ہیں اور حالت دشمنی میں، حالت جنگ میں ہیں، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر دوستی تو نہیں رکھی جاتی کیونکہ جنگ ہے۔ لیکن جب ایک معمول کی زندگی ہوگی تو اس میں تو پھر انسان تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سیاست بھی کرتا ہے، زندگی کے سارے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ بالکل، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کانٹیکسچول ہے یہ چیز۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، خاص ماحول کے لیے یہ بیان کی گئی، یہ بھی ماحول کے لیے۔ اور پھر جو شارق نے سوال کیا کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان میں منع کیا جاتا ہے، تو منع نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک نے اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب کو ماننے والا یا مذہب کا کوئی نمائندہ اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ پھر اس کا قول اور اس کی سوچ اور اس کی فکر ہو جاتی ہے۔ لیکن عام لوگوں کے ایکشنز میں بھی نظر آتا ہے، اور ہندوؤں کے ایکشنز میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ ان کے ایکشنز میں ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ نفرت کرتے ہیں کسی مسلمان سے، یعنی کہ وہاں رہ رہے ہیں مسلمان، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن یہاں مسلمان اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں اور دوسروں سے تو نفرت چھوڑ دیں، کیا کرتے ہیں ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ، یعنی کہ دیکھیے میں دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے جو بات کہی نا، میں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے نکال کر دے دوں گا کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ بھی نکال کر دے دوں گا کہ خود ہندو نے ہندو کے ساتھ کیا کیا وہ بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بنیاد پر کوئی فیصلہ اور کوئی رائے ہم نہیں قائم کر سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے رویے میں آپ کوئی ظلم دیکھتے ہیں یا زیادتی دیکھتے ہیں، تو آپ اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب کو کبھی بھی اہل مذہب کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اہل مذہب کو ہمیشہ مذہب کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے، نہ کہ مسلمانوں کے کردار کی روشنی میں ہم قرآن کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، جیوز ہیں، جو بھی ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہب بنیادی طور پر کیا تعلیم دیتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے خیال میں جو شارق کا کنسرن ہے وہ چونکہ پاکستان کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت سے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ ہندو جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف محاذ کھڑا کر کے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ پھر ہمارے ہاں وہ قربانی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، مساجد والے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس اگر کوئی مختصر سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے گا، ہمارے پاس صرف 1.5 سے 2 منٹ کا وقت ہے۔ اچھا، تو یہی میرا آخری سوال ہے کہ ہمارے جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، تو لیکن ہمارے ہاں جو سید ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو ایسا ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ جیسے وہ کوئی باسی سلامت ہیں، کیونکہ ان کی نسبت آپ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس کانٹرڈکشن کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں گا۔ دیکھیے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ سمپل اور سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، احکام کی پابندی کرتا ہے، وہ زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ ایک بات قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو باعزت اور عزت والا ہم نے بنایا۔ قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے، اور حدیث پاک بھی آپ نے کوٹ کر دی۔ اب اصل معاملہ یہی ہے کہ معاشرہ کیا کرتا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے پیچھے بہت سی روایات بھی ہوتے ہیں، بہت سے سماجی رویے بھی ہوتے ہیں، بہت سی تاریخ بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ ایک ثقافت میں، ایک کلچر میں آپ پلتے ہیں، آپ بڑھتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ایک نیا مذہب تخلیق کرتے ہیں، جو
صرف نام کی حد تک تو نام لیتے ہیں اس مذہب کا، لیکن اس مذہب کی اصلی اور حقیقی تعلیم کو قبول نہیں کرتے. جی. نام لیتے ہیں لیکن چلتے اپنی روایات کے مطابق ہیں، اپنے کلچر کے مطابق ہیں، اپنے رہن سہن کے مطابق ہیں. یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شارق اس طرح کے اچھے سوالات کرنے کا. ناظرین کرام، ہمارا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے، سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.